उस वक्त वो आमरीत के साथ साथ अमेरिकन पॉलिसी कुछ ऐसी सख्त थी जिसकी वजह से एक डिक्टेटर को कामयाबी हुई और जुल्फ़िकार अली भट्टी शहीद को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। तो उस वक्त रिलीफ नज़र नहीं आता था 2017 में 2018 में, जब एक हमारा जो MNAs का नेशनल लेवल का लीडर 2-2 साल के लिए बंद होता था, उसका 90 दिन का रिमांड दिया जाता था। इसको आप डरा रहे हैं कि वो उसको गिरफ्तार कर देंगे। मेरे कायद के बारे में आप ये लफ्ज़ कह रहे हैं, वो तो अपनी बेटी के हमरा आया, अपनी वाइफ को बिस्तर मर्ग पे छोड़ कर आया। और यहाँ पर मैं समझता हूँ, मुझे बताएं पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर जो अपनी बेटी के हमरा के उसने गिरफ्तारी दी हो? ना मुझे ये दूर दूर तक खुर्दबीन से भी ना साकिब निसार नजर आता है, ना उसके दूसरे हजरात नजर आते हैं। तो जो इस मुल्क का 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहा, 2 दफ़ा वज़ीर आला रहा और अपोजिशन लीडर रहा, उसको इस तरह सदा देना एक अकामे पर तो सरासर बददियानती पे मबनी था। मैंने उस वक्त यही नारा लगाया कि पाकिस्तान में रहना है और जिए नवाज शरीफ कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान रेहान आफ्ताब और आप देख रहे हैं KB TV। आज हमारे साथ मौजूद हैं शेख तनवीर अख्तर साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, 40 साल से रावलपिंडी की पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। और सबसे इनकी जो ख़ास बात है कि 40 साल पहले जब इन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया तो PMLN ज्वाइन की और अब तक PMLN में ही है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर सबसे पहले तो आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम दिया। सर ये बताइए कि मियाँ साहब आ रहे हैं फिर, और मियाँ साहब आ रहे हैं तो ऐसा क्या होगा मियाँ साहब के आने से? मियाँ साहब, खाली मियाँ साहब आप कह रहे हैं? मियाँ साहब, मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब नहीं आ रहे जी। मियाँ साहब एक के साथ एक वो तरक्की वो जो रुकी हुई थी जी चंद सालों से, जिसमें गैप आया 5-6 साल का, उनके साथ वो आ रही है। अच्छा। वो मोटरवेज आ रहे हैं, वो मेट्रोज आ रही हैं, वो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, वो दूसरे जो तरक्याती हमारे मंसूबे थे बिजली के, वो सब उनके साथ साथ आ रहा है। तो वो सिर्फ खाली मियाँ साहब नहीं आ रहे, वो इस धूमधाम के साथ आ रहे हैं कि आप इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को देखेंगे कि और ये जो मीनार पाकिस्तान का ये जो क्राउड वहाँ पर जो जलसा गया है, मुझे लगता है इस मरतबा थोड़ी बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। खान साहब का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? हाँ जी इंशाल्लाह। खान साहब का अभी तक खान साहब का जो रिकॉर्ड, तो मैं उसको रिकॉर्ड को इसलिए नहीं मानता, वो वोट के जरिए नहीं था, वो बूट के जरिए था। अच्छा। उसमें बूट का बहुत अमल दखल था, गेट नंबर 4 का बहुत अमल दखल था। अच्छा। जिसकी वजह से वो वहाँ पर इतना बड़ा क्राउड देखने को मिला। उसके बाद अगर मेरी बात को आप डिनाई करेंगे या इनकार करेंगे तो मैं उसकी मिसाल अगर उस तरह दूंगा कि अगर इतनी बड़ा क्राउड था, ये इतनी बड़ी जमात थी, तो आज उनकी सारी क़यादत आपके सामने जिस तरह तेजी से भाग रही है, इस तरह तो मैं क्या अल्फाज अदा करूँ, बाजार में बैठने वाली एक वो जो फश है, वो इतनी जल्दी अपनी चादर नहीं बदलती जितनी जल्दी ये अपनी पार्टियां बदल रहे हैं, इस तरह जा रहे हैं। और इसी तरह वर्कर्स के बारे में कहता हूँ, हमारी जमात में एक दफ़ा जब 2 आमरीतें पाकिस्तान में आई जो बदतरीन आमरियाँ थी, एक जनरल ज़िया उल-हक की और एक परवेज़ मुशर्रफ की। उस आमरीत के दौरान हम पे बड़े पुलिस हर रोज़ घर तक पहुँचती नहीं तो वापस ले जाती थी। मुख्तलिफ थानों में रिमांड भी काटा, कैदे भी काटी, लेकिन हम एकदम 125 सीटों से हम 12 सीटों पर आ गए। कौमी असम्बली की 12 सीटें रह गई थी, सिर्फ हम 12 पर आ गए थे। लेकिन कोई बंदा भागा नहीं, कोई कारकुन भागा नहीं। उन्होंने वो वक्त गुजारा, वो 7-8 साल का अरसा उन्होंने इसी तरह कह दो बंद की। सोते सुबह उठते थे, तैयारी कर रहे थे कि हमने कहाँ जाना, भी कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह, आखिर जी हम तारीख पे जा रहे हैं, अपना कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट में जा रहे हैं, सेशन कोर्ट में जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जब इनके वर्करों को देखता हूँ तो मेरी समझ से 12 तारीख किस किस्म के वर्कर थे। जब हम उस वक्त हम इनके लिए मम्मी डैडी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, कहते शायद ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब लोगों ने देखा कि मुझे उनका रोड पर कोई नजर नहीं आया। जो अपने आप को रावलपिंडी का एक बहुत बड़ा लीडर मांगते थे, जब जब वो जेल में था, हमारे मियाँ साहब के साथ था, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनी में 1 नंबर बात कर रहा हूँ और ये रिकॉर्ड पर है। उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो नहीं था, लेकिन प्रिंट मीडिया मौजूद था। हम सारी रात इस शख्स के लिए जो पिंडी का नाम नहाद फर्जंद पाकिस्तान बना हुआ था, सारी रात जेल के बाहर इसका इंतजार किया करते थे कि हम एक झलक देखने की हमारा नवाज शरीफ का जो पिंडी शहर का ये कमांडर है वो आ रहा है। और उसके लिए जलसे जुलूस भी करते, जजों के साथ, ना सिर्फ सेशन कोर्ट में, दहशतगर्दी कोर्ट में, बल्कि हाई कोर्ट में जो वाकया पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला वाकया हुआ था, जिसमें 10 औरतें और 4 मर्द फौरी तौर पर पकड़े गए थे, जिसमें मैं खुद भी, मुझे 6 महीने सजा हुई थी। और मैंने वो दिन एक दूर दराज इलाके बावलपुर के रेगिस्तानों में मैंने वो 6 माह गुजारे थे। तो अब आज मुझे वो कारकुन उनका नजर नहीं आता। अगर है तो आए मैदान अमल में, उनका कायद जेल में है, उनको स्ट्रगल करनी चाहिए। प्रेशराइज ही इतना किया गया हुआ है कि वो आवाम निकल नहीं रही है। दूसरा आपसे जानना चाहूँगा कि मियाँ साहब भी तो सुनने में यही आ रहा है कि डील करके ही आ रहे हैं। नहीं, डील करके तो नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है।
اگر ڈیل کر کے آنا ہوتا تو پہلے ہی آ جاتے. اور انہوں نے ان کو جس طریقے سے, اگر ان کی حکومت تھی وہ ان کی مرضی سے ہی گئے تھے یہاں سے, اپنی مرضی سے نہیں گئے تھے. جب کسی کی حکومت ہوتی ہے تو ان کی مرضی کے بغیر میرا خیال ہے کوئی پتہ نہیں, پرندہ پر نہیں مار سکتا اس کو. کہتے ہیں وہ ایک جہاز میں دوسرے ملک میں جانا, ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے ایک دوسرے ملک میں 8 گھنٹے کی 10 گھنٹے کی فلائٹ تھی, تو وہ وہاں پر گئے. تو یہ اس کے ساتھ, اسی لیڈر کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک بڑا لیڈر تھا, میں مانتا ہوں اس بات کو. تو اس نے اس وقت بھی جو عرب ممالک اور کرنل قذافی صاحب تھے اس وقت, شاہ فیصل صاحب تھے, اور مصر کے سادات صاحب تھے, اور یہ کافی دنیا, ایران تھا, ان لوگوں نے بڑی کوشش کی تھی اس وقت. لیکن وہ بدقسمتی تھے اس وقت, وہ آمریت کے ساتھ ساتھ امریکن پالیسی کوئی ایسی سخت تھی جس کی وجہ سے ایک ڈکٹیٹر کو کامیابی اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کو اپنی جان کی قربانی دینی پڑی. اس کے بعد دوبارہ آمریت جب آئی تو بالکل ایسے ہی پلان تھا. اس کو سن 2000 میں 12 اکتوبر 19 یہی مہینہ تھا شاید, اکتوبر کا ہی 12 اکتوبر مجھے یاد ہے. جو یوم سیاہ میں تو ہر مرتبہ مناتا تھا, اس مرتبہ شاید میں وہ تھوڑی سی نرمی اس وجہ سے کر گیا کہ ہمارے اس ملک میں اس وقت جو حالات کچھ ایسے ہیں, اور جو فوج کے بارے میں لوگوں کا وہ جا رہا تھا, اس میں میں نہیں چاہتا تھا کہ اس میں کوئی ایسی بات کوئی سامنے آئے کہ یہ ابھی تک ویسے ہیں. تو اس وقت بھی ایک بدترین آمریت تھی جو پکڑے جاتے تھے لیڈر ان کی. میں بتایا نا کہ ہم 100 اور کچھ سیٹوں سے ہم 12 سیٹوں پر آ گئے تھے, 12 ایم این ایز رہ گئے تھے. اس کے باوجود قائد نے کہا چلتا رہا, تسلسل چلتا رہا. اور آج ہم نے 7-8 سال کا وقت, بدترین وقت گزارا. یہاں قریبی یہاں بنی میں ایک پولیس اسٹیشن ہے, جب سب لوگوں کو, میری جماعت کے بڑے بڑے لوگ, جس میں میاں صاحب کے اس وقت کے مشیر صدیق الفاروق صاحب, سابقہ ایم این اے, سابقہ صوبائی وزیر ظفر علی شاہ صاحب, یہ میرے ساتھ ہی پکڑے گئے تھے. ہم کلثوم نواز کے لیے احتجاج کے لیے اس کے ساتھ مران نکلے تھے. تو ان سب کو, لیکن ان میں سے 5 کارکنوں میں یا 3 کارکنوں میں جو وہاں سے ان کی ہیڈ لسٹ پہ تھے, ہم کو وہاں سے وہ جیل میں حاضری لگوا کے واپس یہ بنی کے پولیس اسٹیشن میں لے آئے, جہاں ہم نے یہاں پر میرا خیال 7 یا 8 دن کا بدترین ڈیمانڈ کاٹا تھا. ٹھیک ہو گیا سر. اب یہ بتائیں کہ میاں صاحب جو ان کی فلائٹ ہے وہ پہلے اسلام آباد کی ہے, جی تو زیادہ چانسز ہے کہ ان کو یہاں سے ریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اگر ان کو ریسٹ کر لیتے ہیں تو کیا کارکن کیا کریں گے پھر؟ اور تو ایسا ہے کہ میری سطح کی بات نہیں ہے, پارٹی کی سطح پہ جو میں ہدایت ملے گی, ہم پہلے بھی میدان عمل میں نکلتے ہیں, اب بھی میدان میں ہوں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کا تھوڑی دیر پہلے یا کچھ کل, یہ مجھے ذہن میں نہیں آ رہا, میں نے ایک پروگرام آپ کا دیکھا جس میں آپ نے ریلیف کی آپ کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھا آپ کے ساتھ کوئی, تو ریلیف کی رٹ لگائی ہوئی تھی. یار مجھے آپ سے یہ کہنا یہ ہے, آپ کو اس وقت ریلیف نظر نہیں آتا تھا 2017 میں 2018 میں, جب ایک ہمارا جو ایم این ایز کا نیشنل لیول کا لیڈر 2 سال کے لیے بند ہوتا تھا, اس کا 90 دن کا ریمانڈ دیا جاتا تھا. ایک نہیں 22 وزیر ایک دم بند ہوتے تھے, اور ایک جس کو آپ ڈرا رہے ہیں کہ وہ اس کو گرفتار کر لیں گے, میرے قائد کے بارے میں آپ یہ لفظ کہہ رہے ہیں, وہ تو اپنی بیٹی کے ہمراہ آیا, اپنی وائف کو بستر مرگ پہ چھوڑ کر آیا. اور یہاں پر میں سمجھتا ہوں, مجھے بتائیں پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر جو اپنی بیٹی کے ہمراہ کے اس نے گرفتاری دی ہو. صحیح. اب بھی اگر وہ اس وقت نہیں آیا, تو جو حالات بنے ہوئے تھے, جو اسٹیبلشمنٹ نے یا جو ہمارے ان اداروں کے جو لوگ دوسری مسلم ممالک کے اعلیٰ کار بنے ہوئے تھے, ان کی وجہ سے جو کچھ پاکستان کا ماحول تھا, میں تو یہ سمجھتا ہوں ایز اے کارکنوں نے اچھا کیا اس وقت بنا کر. ابھی جو حالات ہیں اس بہتر انہوں نے سمجھا, یا اسٹیبلشمنٹ سے یا ان کی اس بات پر کہ ایک بار پھر اس میں وہ اگر کوئی منتخب حکومت آتی ہے ووٹ کے ذریعے ووٹ کے ذریعے جو آتی ہے, تو اس کو چلنے دیا جائے گا. یہ میرا خیال ہے, یہ اس کو اگر آپ ڈیل سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیل ہے, تو میں تو اس کو اون کرتا ہوں, اور میں اس بات پہ اس کو خوش آئندہ قرار دیتا ہوں کہ اگر اس بات پہ ڈیل ہوئی ہے کہ اس کو 5 سال گزارنے دیے جائیں گے, اور ترقی کے عمل کو روکا نہیں جائے گا, اور وہ اس کو بھرپور کردار ایک بار پھر جو یہ موٹرز ویز کا یہ جال تب بننا تھا جو پاکستان میں یہ 99 میں شروع ہوا تھا, 97 میں بلکہ شروع ہوا تھا. تو یہ اسی وقت چند سالوں میں مکمل ہو جانا تھا اگر اس کو پروسیس کو چلنے دیا جاتا. وہ جو ٹکڑوں میں نہیں ہوتا, جیسے ٹکڑوں میں کہیں حیدرآباد سے کراچی تک بن رہا ہے, یا راولپنڈی سے شہر قراقرم کے ذریعے ادھر سکردو تک گلگت تک بن رہا ہے, یہ ٹکڑوں میں نہیں بننا تھا, یہ یک مشت بن چکا ہوتا. اور دوسرا منصوبہ میرے قائد کا یہ تھا کہ نئے سرے سے عرصر نو ریلوے لائن یہاں سے خیبر سے شروع کر کے کراچی تک, بلکہ گوادر تک ایک لائن نئی لائن بچھانی تھی, جو
اس بدقسمتی تھے ہمارے اسٹیبلشمنٹ یا ان اعلیٰ نے جو یہود و نصارہ کی مدد سے اس کو اس سازش کو ناکام بنایا، اور آپ کے سامنے بقایا موجودہ صورتحال۔ ابھی پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں، جتنے قرضوں میں پاکستان ڈوب چکا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں میاں صاحب ایسی کیا لے کر آ رہے ہیں چھڑی جس سے جو ہے عوام کو جو ہے اس سے نکال دیں گے باہر؟ چھڑی کی جہاں تک بات ہے، میں اللہ کی ذات پہ یقین رکھتا ہوں۔ اچھا، ابھی میرا قائد پاکستان میں نہیں آیا جی، تو $300 سے اوپر تھا، جی، ابھی 280 پہ یا 282 پہ ہے، 275 پر آ گیا، 275 پر آ گیا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، چلے آپ نے میری تصحیح کر دی، اچھا، یہ اور زیادہ اچھی بات ہے۔ جی، جی، دوسرے دیکھیں، کھانے پینے کی اشیاء میں، دیگر اشیاء میں بتدریج کمی آ رہی ہے، پیٹرول کی قیمت میں یک مشت سر 40 روپے کی کمی آئی ہے۔ یہ تو جو ابھی جو کیا نام ہے ہماری جو حکومت ہے ابھی، جی، نگراں حکومت، اس نے ایک ایکشن لیا ہے جو افغان کو نکال رہے ہیں، اس کے بعد یہ فرق آ رہا ہے۔ آپ یہ میاں صاحب کو کریڈٹ کیسے دے سکتے ہیں کہ میاں اس صاحب میں کے آنے سے؟ اس پالیسی میں بھی جہاں پر اس وقت کو شاید یاد نہیں گئی، اس 16 ماہ پاکستان مسلم لیگ نون PDM کے پلیٹ فارم سے حکومت کر کے گئی ہے، جی، جی، بالکل کر کے گئی ہے، یہ کر کی، اور یہ پالیسیز جس طرح ہم نے اس بدترین مشکل وقت میں PDM نے، ان لوگوں نے، لوگ تو کہتے ہیں نا، لیکن اپنی سیاست کو تباہ کر کے ریاست کو بچانے کے لیے میدان عمل میں آئے تھے، اور اس میں وہ کہاں تک کامیاب ہوئے یہ لوگوں نے دیکھا۔ لوگ مانے نہ مانے، میں تو اس بات کو اس وجہ سے نہیں مانتا کہ میرا نواز شریف، میں ان لوگوں سے بہتر اس لیے سمجھتا ہوں، میں اپنے شہر کی مثال دیتا ہوں۔ جی، 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 میرے شہر میں پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام MPS سے لے کے تمام پنڈی ڈسٹرکٹ کے نہیں، ڈویژن میں ایک آدھ سیٹ چھوڑ کے MNAs اور MP ہم سب سیٹیں ہار گئے تھے، لیکن مجھے ایک تو ان کا کارنامہ بتائیں نا آپ، کیا عمر کیانی وزیر نہیں تھا؟ کیا فہد چودھری پنڈی ڈویژن سے وزیر نہیں تھا؟ یا یہ امین اسلم وزیر نہیں تھا؟ یا میجر جو تھا ادھر میجر طاہر اٹک سے، کیا یہ وزیر نہیں تھا؟ پنڈی سے عامر کیانی وزیر نہیں تھا؟ کیا ان کا کارنامہ ہے؟ مجھے ایک تو بتائیں نا۔ شک نہیں ہے، میاں صاحب کے ٹائم میں کام بہت ہوا ہے اور اب کام نہیں ہوا۔ آخر میں صحیح ہے کہ اب میاں صاحب آ رہے ہیں، فی الحال تو انہوں نے بیل کے لیے اپلائی کر دیا، تو ان کی نااہلی ختم ہو رہی ہے، اور اس کے بعد کیا آپ کو چانس نظر آتا ہے کہ وہ وزیر اعظم دوبارہ بن سکتے؟ یہ جہاں تک آپ نے نااہلی کی بات کی، ان کو ایک غلط، جن لوگوں نے اس گیم جو پارٹ آف گیم تھی اس وقت، اس کا جو حصہ تھے ثاقب نثار صاحب، جی، جی، بالکل، اور انہوں نے جو اس وقت جو کچھ کیا وہ اس کا آج آپ کو دیکھنے میں آ رہا ہے۔ نہ مجھے یہ دور دور تک خوردبین سے بھی نہ ثاقب نثار نظر آتا ہے، نہ اس کے دوسرے حضرات نظر آتے ہیں، تو وہ کوئی ایسی اس میں ایسی نہیں تھی کہ ان کو کوئی جینون اس پہ سزا دی گئی۔ ایک آدمی کو، اس آدمی کو جو اس ملک کا 3 مرتبہ وزیر اعظم رہا، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہا اور اپوزیشن لیڈر رہا، اس کو اس طرح سزا دینا ایک اقامے پر تو سراسر بددیانتی پہ مبنی تھا۔ اور جو آپ نے یہ کہا کہ وہ یہاں پر جو اب وہ آ رہے ہیں، تو میں آپ کو ایک بار پھر یقین دلاتا ہوں اس بات کا، اگر اسٹیبلشمنٹ نے یا ان لوگوں نے جو ان کی رستے میں روڑے نہ اٹکائے تو انشاءاللہ میرا ملک ایک مرتبہ پھر پاکستان ترقی کی گامزن ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ گیلف سروے جو ہوا ہے ابھی کچھ دن پہلے، اس میں PMLN جو ہے وہ نمبر 4 پر ہے، سب سے مقبول جو ہے وہ PTI آئی ہے، اس کے بعد TLP ہے، پیپلز پارٹی ہے، پھر PMLN ہے۔ تو PMLN والے کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت بنا لیں گے، تو کیسے بنا لیں گے حکومت جب گیلف سروے جو جتنے بھی آپ نے یہ ایئر وائی پہ تو نہیں دیکھا؟ نہیں سر، اگر ایئر وائی پہ دیکھا تو پھر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، اگر کسی اور چینل کی مجھے بات کریں تو میں بات کرتا ہوں، تو اس میں ایسا نہیں ہے۔ تو سرویز وغیرہ جہاں تک آپ دیکھیں نا، مختلف شہروں کی بات ہوتی ہے، جی، بعض شہروں میں آپ کی بات اس حد تک تسلیم کرتا ہوں کہ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر ہمارے ملک میں اب یہ تو مانتے ہیں کہ 50 لاکھ سے زیادہ افغان ہیں، اور جو حالیہ 9 مئی کے واقعات ہیں ان کے اندر پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ ان جو جنہوں نے پاکستان کا شناختی کارڈ، قومی شناختی کارڈ حاصل کیا، وہ جن لوگ اس میں جو بدامنی میں یا دہشت گردی میں ان لوگوں کرداروں میں جتنا ان لوگوں نے حصہ لیا، آپ نے دیکھا وہ چہرے پکڑے بھی گئے۔ ابھی حال ہی میں ریسنٹلی میں 2 دن پہلے وہ شخص پکڑا گیا جو ریڈیو پاکستان پشاور کا گیٹ بیچ کر وہ فرار ہوا تھا، مفروض تھا، وہ لوگ ملوث تھے۔ تو وہ لوگ بھی بعض علاقوں میں ایسے سروے کیا جاتا ہے جہاں پر ان لوگوں کی اکثریت ہے، وہ لوگ تو چاہیں گے کہ ہمارا ملک میں ایک بار یہ عمل رکا رہے۔ آج جو کچھ افغانستان جو جن کو ہم نے اس شہر میں، اس ملک میں 35 یا 35 یا 40 سال تک پالا ہے، جو ریمارکس جو وہ بیان دے رہے ہیں پاکستان کے حق میں، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو یہ ایک اچھا، ہماری یہ بات نہیں ہے۔ آپ لاہور میں لیں،
آپ گجرات میں یہ انٹرویو کریں، سرگودا میں کریں، راولپنڈی میں کریں، ایون جو گیلپ سروے ہوتا ہے نا وہ پورے پاکستان سے ہوتا ہے، وہ اس میں وہ ایسے شہر کو اس میں اگر اس کی وہ تعداد کو دکھا کے کہ جس شہر میں ان کو نظر آئیں کہ یہ لوگ زیادہ تو اس کو اس پہ زیادہ کر کے وہ کرا دیں، جیسے اوپر یہ تو اسٹیبلشمنٹ ان کے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور میڈیا آج کل اتنا طاقتور ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں میڈیا کو دوسرا طاقتور ترین شعبہ سمجھتا ہوں آرمی کے بعد۔ جی بالکل، آرمی اور عدلیہ کے برابر جا رہی ہے، جو اس وقت جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، اور یہ ان کی اداروں کی اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری بھی ہے۔ اس وقت الیکٹرانک میڈیا آنے سے پاکستان کی سیاست میں بہت فرق پڑا ہے۔ سر حنیف عباسی صاحب بھی آج ان کو بھی کلین چٹ مل گئی ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کو صحیح کلین چٹ ملی ہے؟ دیکھیں اس نے اس کیس کو 11 سال اس نے پرسیو کیا ہے۔ جی، میں بعض ہماری میری اپنی جماعت میں میں چھوٹا سا کارکن ہوں، لیکن میں اگر کسی بات پہ اختلاف کرتا ہوں تو اپنے جماعت کے جو ایم این ایز، ایم پی ایس، ایم ایس کے منسٹر لیول کے لوگ بھی ہیں تو میں ان سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ اس کو اس کیس میں اگر اس کو سزا دینی مقصود تھی تو اس کے ساتھ دیگر 4 لوگ بھی تھے جو بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ تھے۔ مخدوم شہاب الدین صاحب تھے، یوسف رضا گیلانی کا بیٹا تھا، یا ایک دو اور افراد تھے، ان کو بھی سزا دی جاتی تب تو مزے کی بات تھی۔ ایک ایسے آدمی کو جس نے ایک ٹریڈ کی سیاست سے شروع کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچا تھا، اور اس نے یہاں پر اس میں اپنے آپ کو منوایا، اور اس وقت پچھلے دور میں بھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی الیکشن میں گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کو سیاسی عمل سے روکنے کے لیے اس کا جو جا رہا تھا پنڈی میں، جو جس طرح میاں محمد نواز شریف میرے قائد کے جو چھوٹے بھائی ہم ان کو بھی اپنا قائد ہی مانتے ہیں، جس طرح ان پہ اعتماد کا اظہار کر رہے تھے، تو وہ مجھے لگتا تھا کہ ایک بڑے لیڈر کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کو اس سے ہٹانے کے لیے پردہ سکرین سے اس کو ایک بے گناہ کیس میں سزا سنائے گی، اور اس کو ترقی کے عمل کو اس نے جو راولپنڈی میں شاید اس کا نقشہ کچھ اور ہوتا، اس کو روکنے سے یہ ہماری پنڈی کو بہت زبردست نقصان ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس نے 11 سال اس مراحل سے گزر کے اور سختیاں برداشت کر کے اس نے اپنے آپ کو سرخ رو کیا ہے۔ آج اگر وہ اعلیٰ عدالت سے بری ہوا ہے تو وہ اس کا حق بنتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر، آخر میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کو 40 سال ہو گئے ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ، لیکن آپ الیکشن میں کوئی بھی الیکشن آپ کو ایسا نہیں ملا جس میں آپ پی ایم ایل این کے ساتھ آپ نے کوئی ون کیا ہو، چھوٹا الیکشن ہی بے شک ہو، تو ایسا کیوں ہے کہ پی ایم ایل این کے اتنا ساتھ دینے کے برا وقت بھی آیا، اچھا وقت بھی آیا؟ لیکن یہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں؟ جی اس میں ایسا نہیں ہے، میں آپ کی تصحیح کر دوں بات کی۔ میں نے یہاں سے 2002 میں پورے پاکستان میں ایک بڑی عدالت کا سزا یافتہ ہونے کے باوجود میں نے اپنے حلقے سے کونسلر کا الیکشن لڑا اور جیتا۔ میں اس وقت میرے پاس میں ایجوکیشن کی کمی تھی تو میں اس پہ پورا نہیں اترتا تھا، تو میں نے اس لیے بجائے ناظم کا الیکشن لڑنے کے لیے اپنی ٹیم کو لیڈ کرتے ہوئے نہ صرف ان کو الیکشن جتوانے میں کردار ادا کیا، اور میں وہاں سے الیکشن ون کر کے آیا۔ اس کے بعد دوسری بات کر دوں کہ میں نے جب 2006 کا الیکشن آیا تو مجھے اس وقت بھی یہی میرے ساتھ مسئلہ درپیش تھا، تو میں نے اپنی وائف کو آزاد حیثیت سے پنڈی شہر کی جو ٹاؤن کی سیٹ ہوتی ہے جس کو تحصیل ممبر کہتے ہیں، اس کو نہ صرف آزاد کر کے الیکشن ون کروایا، بلکہ ہم نے پنڈی شہر کے اندر جو پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر تھے، دیگر خواتین جو بعد میں ایم پی بھی بنی، ان سے ہم نے زیادہ ووٹ لیے تھے۔ ہاں، میری وائف اس وقت ون کیا تھا، ان کے اس وقت میرا خیال ہے دوسری خواتین کے مقابلے میں ڈبل ووٹ تھے، اور انہوں نے ون کیا تھا۔ اس کے بعد اب جو یہ 2015 میں یا 16 میں جو بلدیات کا الیکشن ہوا، اس میں نے چیئرمین کا الیکشن لڑا تھا، تو اس میں میری پارٹی نے مجھے کہ طاہرہ اورنگزیب جو ہماری مسلم لیگ شعبہ خواتین کی پریزیڈنٹ ہیں، ان کے گھر یہ ایک نمبر بات کر رہا ہوں، اور یہ میں آپ کو الیکٹنگ میڈیا مجھے یہاں ظاہر ہے اس بات کا ڈر نہیں کہ مجھے لوگ سنیں گے، وہاں پر یہ فیصلہ ہوا تھا، انہوں نے مجھے آفر کی تھی کہ آپ کی وائف کی اور آپ کی جو مخصوص سیٹیں ہم آپ کو دونوں سیٹیں دیتے ہیں، اس سیٹ کے اوپر آپ مالی طور پہ کمزور ہیں یا ایجوکیشن وائز کمزور ہیں، ہم مانتے ہیں آپ کی قربانیاں ہیں، آپ کا اسٹرگل ہے، آپ کو اسپیچ پاور ہے، ساری باتیں مانتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا، لیکن میں اس وقت جن دوستوں سے یہ اپنے ساتھی جو میرا وائس چیئرمین تھا، ان لوگوں سے، ان علاقے کے لوگوں سے یہ کمیٹڈ کر کے گیا تھا کہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں، آپ لوگوں کی ذات کے لیے جا رہا ہوں، میں سودے بازی نہیں کروں گا، اور اللہ نے مجھے اس میں سرخ کیا۔ میں بے شک اس میں ہار گیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اس وقت جو 14 یا 1500 ووٹ لیے اپنے علاقے سے، میں نے پہلے نمبر پہ رہا، اور دوسرے لوگ جو دوسری پارٹیوں کے لوگ تھے وہ تیسرے نمبر پہ آئے، تو میں اتنی ووٹوں سے بغیر وسائل کے
اور ایک بڑی جماعت کی حکومت ہونے کے باوجود، اپنی جماعت کی حکومت ہونے کے باوجود میں نے اتنے ووٹ حاصل کیے تھے، تو میں اس کو ناکامی نہیں سمجھتا، میں کامیابی سمجھتا ہوں۔ اور میں نے اس شہر سے ایک اور بات بتاؤں، میں اپنی وارڈ سے صرف الیکشن نہیں لڑا تھا، میں نے اس شہر سے 26 لوگوں کو بالٹی کے نشان پہ الیکشن لڑوایا تھا اس وقت۔ جی بالکل، تو اس میں سے ہم 6 لوگ کامیاب ہوئے تھے جو بالٹی کے نشان پہ کامیاب ہوئے تھے، اور 1-2 جن کو ہروایا گیا اس وقت، وہ پرانی بات ہو گئی ہے، میں اس بات ان میں گہرائی میں نہیں جانا چاہتا۔ وہ بھی ون تھے، ان کے 3-3 ہزار ووٹ نکلے تھے، لیکن وہ کیا ہوا میں اس باتوں کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن اب یہ پروسیس چل رہا ہے پروسیس، اور میں یہاں پر اپنی پارٹی سے میری کوئی ریلیشن، میں نے جہاں جماعت کے ساتھ یہ اتنا وقت گزارا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں میں نے ایک غریب آدمی ہونے کے باوجود میں نے عزت کمائی ہے، اور میں جس شہر میں بھی جاتا ہوں، جس میں اپنی شناخت بتاتا ہوں، اور یا پنڈی شہر میں تو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، تو لوگ مجھے میری جماعت کا سمبل کہتے ہیں، تو میرا سینہ بھی بڑا ہو جاتا ہے، میرا خون بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور میں اپنی اولاد کے ساتھ بھی کہیں جاتا ہوں تو جب وہ لوگ میرے بارے میں چند الفاظ، کوئی اچھے الفاظ کہتے ہیں، جس میں مجھے ہمیشہ کمی ہو، یا چاہے میڈیا کے لوگ ہوں، چاہے دوسری جماعتوں کے لوگ ہوں، پیپلز پارٹی ہو، جماعت کے لوگ ہوں، یا ایون کی PTI کے لوگ ہوں، وہ اس بات کو مجھے یقین ہے کہ وہ مانیں گے کہ میں اپنی جماعت کا کمیٹڈ ورکر ہوں۔ میں نے قید و بند سے لے کے ہر قسم کی تک دہشت گردی، بغاوت، سپریم کورٹ کیس، ہائی کورٹ، سب میں نے بھگتائے ہیں، لیکن میں نے اپنی جماعت اس وقت بھی نہیں چھوڑی کہ جب میری جماعت کے بڑے میرے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن میں نے اس وقت بھی یہی نعرہ لگایا کہ پاکستان میں رہنا ہے اور جیے نواز شریف کہنا ہے۔ سر اینڈ میں پوچھوں گا کہ اب عمران خان صاحب کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب پہ اگر جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ آنے والے اس میں عمل میں اس کو عدالتوں سے اگر اس کا رائٹ بنتا ہے، اگر کسی کیس میں وہ بے گناہ ہے، اس کو ریلیف ملنا چاہیے، لیکن اتنی جلدی بھی اس کو کیا ہے، ابھی تو اس کو تھوڑا سا جو ہم لوگوں نے اگر 3-3 4-4 ماہ کا ریمانڈ گزارا ہے، تو یار اس کو بھی 2-4، ہمارے ملک کے جو ملک کا وزیر 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے، اس نے 14 ماہ اٹک قلعے میں قید کاٹی تھی جناب والا۔ PTI کے لوگوں کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے، اٹک قلعہ میں فوجیوں کا قلعہ ہے وہ، خالی اس کے اوپر جہاں پہ سارے اس کے SGS کے کمانڈوز وہاں پہ اس قلعے میں رہتے ہیں، ان کے درمیان اس نے 14 ماہ گزارے تھے۔ اور میں یہاں پر اس بات کا کریڈٹ جو نکال کر لے گئی تھی اس وقت، اس کو اللہ نے اس کو منظوری اللہ کی طرف سے ہوئی، اور وہ اس عمل میں وہ کامیاب ہوئی، تو وہ میں اس کا کریڈٹ بیگم کلثوم نواز کو دیتا ہوں، جس نے بہادری سے اپنے 400 کارکنوں کے، ہر شہر میں 400 سے اوپر ہم نہیں نکلتے تھے، شیخ رشید اور دیگر لوگ اب ہر شہر سے بھاگ گئے تھے، ہم 12 سیٹوں پہ رہ گئے تھے، لیکن کارکنوں نے اپنی اس لیڈر کا، بہادر لیڈر کا ساتھ دیا۔ اور آج جو مریم نواز جگہ جگہ 50-50 ہزار آدمی کا، لاکھ آدمی کا جلسہ کرتی ہے، یہ میری اس سماج آئی کہ اس کا سیاسی عمل کا جو اس نے مضبوطی کے ساتھ اپنے عمل پیرا رہی، یہ اسی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج بیگم مریم نواز صاحبہ ہزاروں لوگوں کا جلسہ کرتی ہے۔ اس وقت اس کے وہ جو سینکڑوں لوگ چلتے چلتے اب ہزاروں لاکھوں میں تبدیل ہو گئے ہیں، تو وہی اس کو مریم نواز کو کلثوم نواز کی نظر سے دیکھتے ہیں، کہ وہی اس کو شاید نظر آتا ہے ان کو کہ جیسے کلثوم نواز نے اس وقت جو کردار کیا، آنے والے وقت میں مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ آنے والے وقت میں مریم نواز اس ملک میں ایک بڑی لیڈر میں ابھی آپ سے یہی کنفرم کرنا چاہتا تھا کہ آپ مریم نواز کو اپنا لیڈر مانتے ہیں؟ میں بالکل اس لیے مانتا ہوں کہ موجودہ وقت میں اس نے ایک لیڈر کے لیے یہی ہوتا ہے مشکل وقت میں، کہ خاص طور پہ ایک عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس ملک میں محترمہ بے نظیر بھٹو سے شہید صاحب بنے، اور اس کے بعد اگر کسی بڑی لیڈر نے قید و بند کی اس اذیت میں، ایک بدترین لوگوں کے سامنے قید و بند کی صورتیں برداشت کی، بے نظیر کو میں یہ نہیں ان کے ساتھ میں ان کو میرا میچ نہیں کر رہا، یہ ملا نہیں رہا، بلا شبہ محترمہ بے نظیر بھٹو ایک بڑی لیڈر تھی۔ صحیح ہو گیا سر، بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ میاں صاحب واپس آئیں گے اور جیل نہیں جائیں گے، بلکہ عوام میں آئیں گے، اور ہم پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔